अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर ऑल फाइन। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो। मैं मोहम्मद अबू बकर। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बार बार नहीं कहना अच्छा लगता लेकिन कहेंगे फिर भी कोई बात नहीं, खैर है। तो भाई जान सैरी वगैरह हम लोगों ने कर ली है। और आप लोगों को लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि भाई हमारे कसूर में अली मोहम्मद साहब आ रहे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं इस्लामिक, तो उनके पास हम लोगों ने जाना है। और उनका यहाँ पे कोई बयान शयान है तो हम लोगों ने वो जा करना अटेंड करना है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ वो सुने। तो आ जाओ हम चलते हैं। अंकल सुलेमान को पकड़ना है, वो भी जाएंगे हमारे साथ, उन्होंने भी सुनना है। आप लोग भी सुनो, हम भी सुनते हैं। आ जाओ फिर जल्दी से हम लोग निकलते हैं। भाई साहब शिकरा तो हम लोगों ने निकाल लिया और अभी फ़िलहाल भी स्टार्ट नहीं हो रहा। थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं स्टार्ट करने की, फिर निकलते हैं। अब अभी मैं आ चुका हूँ अपने मित्र के पास और इनको उठाना है और चलते हैं। नहीं मुतर उठ गया मैं खेलना पहले तो वो अपन लोग की लैंग्वेज है, तो आओ चलें फिर हम लोग दीन की तरफ। ओह माय गॉड भाईजान, सीन कुछ ऐसे है कि यहाँ मेरा सर्दी बहुत हो चुकी हुई है। फोग बहुत ज़्यादा फोग है। चेक करो आप लोग, धुंध है चेक करो। और पाइना अच्छा यार, अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। इस हॉल में उनका होगा बयान। ना देते ना बंदा ना बंदे के साथ है। और अभी देखते हैं अंदर जाके सीन। अच्छा भाईजान, अभी हम लोग आ चुके हैं इस टाइम जहाँ पर सर का बयान होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा हॉल है इनका जहाँ पर वहाँ बैठेगी। तो हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, बिल्कुल करीब। और अब वहाँ पर बैठेंगी। क्या आया, सो गए हो? अभी हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं, ठीक है। और वहाँ पर जाके हम दोबारा जाएंगे, वहाँ पर सिट करेंगे। अभी फ़िलहाल आवाम कोई नहीं है यहाँ पे। बहनें भी निकलती हैं, बेटियां भी निकलती हैं। तवज्जो मेरे तरफ, बेटियां भी निकलती हैं, बहनें भी निकलती हैं। इस अंदाज में बैतुल्लाह के साथ तावन होता है, इस अंदाज में अल्लाह के घर के साथ तावन होता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और अल्लाह ताला आपका यहाँ जमा होना, फजर के बाद नींद की कुर्बानी, ये सारी चीजें अल्लाह ताला, ये आपकी मोहब्बत है। भाई मोहम्मद अली की मोहब्बत में आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह हमारी इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब आए, बहुत अच्छा लग रहा है आपके शहर में आके। पहली बार मेरा आना है माशाअल्लाह, और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। मुझे तो बल्कि यकीन नहीं आ रहा कि माशाल्लाह इस टाइम आप लोग आए हैं। और मैंने कभी किसी शहर में इतना जोश और इतना पैशन नहीं देखा माशाल्लाह दीन के हवाले से। तो बारकल्लाह फीक, अल्लाह ताला आप सबसे कबूल करो। टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है जी, खुशी की तलाश। और ये टॉपिक मुझे बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, मैं आपको बताता हूँ कि चंद माह पहले की बात में उठ के मुझसे एक सवाल किया। टॉपिक था कि दीन किस तरह से जो है वो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकता है। तो उसने एक सवाल मुझसे किया। उसने कहा कि अली भाई आप ये बताइए कि आपने कहा कि दीन से, मज़हब से ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी, मसाइल हल हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उसने कहा लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मगरबी मुआशरा है, स्पेशली स्वीडन की मिसाल दी उसने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिन्हें कहते हैं, जिसमें स्वीडन है, डेनमार्क है। उसने कहा कि वो तो एथियस्ट है, वो तो दहरी है, वो तो मजहब पे उनका बिल्कुल भी ना ईमान है, ना ही वो कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो आप अभी कहता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स खोल लें। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये एक सर्वे है और ये एक स्कोर होता है। मिसाल के तौर पे स्वीडन का हैप्पीनेस इंडेक्स 8 आउट ऑफ 10 है कि उधर के जो लोग हैं वो 10 में से 8 पॉइंट्स है उनके खुशी की।
تو اس نے کہا کہ جو دنیا کی سب سے ہیپیسٹ کنٹریز ہیں وہ تو دہری ہیں، تو اس پہ آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ تو بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا ان کا سوال تھا. بہرحال اس چیز نے مجھے مجبور کیا الحمدللہ کہ اس کانسیپٹ کو، خوشی کے کانسیپٹ کو بہت کلیئرلی ہمارے لوگوں کے لیے ڈیفائن کیا جائے. وہاں پہ میں نے جو اسے آنسر کیا وہ یہ تھا کہ دیکھو جو ہیپینس کا انڈیکس ہے ان کا، یعنی خوشی گیس کرنے کا جو طریقہ ہے ان کا، جو سوالات انہوں نے بنائے کہ ایک بندہ خوش کیوں ہے اور کیسے ہے، وہ سارے سوالات مٹیریلسٹک سوال ہیں، مادہ پرستی پر مبنی سوالات ہیں. جیسے کہ ایک سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی جاب اچھی ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں ویسٹ میں تو سیلریز بھی بہت اچھی ہیں، جابس بھی اچھی ہیں، تو وہ کہیں گے ہاں اچھی ہے. پھر وہ کہیں گے کہ اچھا آپ کی سیلری اچھی ہے، تو آگے سے جواب ملے گا جی سیلریز بھی اچھی ہیں، ہماری تنخواہیں بہت اچھی ہیں. پھر سوال پوچھیں گے آپ کو بیسک فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس، پانی، گھر، ٹرانسپورٹ اور ظاہر ہے کہ باقی دیگر چیزیں جو ہیں تو وہ کہیں گے بالکل ہیں. تو لہٰذا یہ 3-4 چیزیں پوچھ کے وہ یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ لوگ بہت خوش ہیں. جبکہ ہم خوشی کو اس طرح نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کھانا پینا، جاب اور گریڈز اچھے آ جانا، ایجوکیشن بہت حاصل کر لینا. ہمارے نزدیک جو خوشی کا کرائٹیریا ہے، میں نے اسے کہا کہ دیکھو وہ بڑا سمپل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور یہ خوشی کا کرائٹیریا سورہ نحل آیت نمبر 97 میں بیسکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ زندگی جس کا وعدہ کیا ہے مومنین سے، اس کو حیات طیبہ ہے. اور اس کی میں آپ کو انشاءاللہ آیت ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی احسن عمل کرے گا یعنی نیکی کے ساتھ زندگی گزارے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو ہم دیں گے ایک حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بے شک اسے بہت جزا دیں گے جتنا کہ اس نے عمل کیا ہوگا، اس کے مطابق ہم اسے جزا دیں گے. اب دیکھیں، اگر مغربی معاشرے میں میں پوچھوں نا کہ حیات طیبہ کی ایک ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہے گڈ لائف، اچھی زندگی، لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکیزہ زندگی ہے بیسکلی. تو اگر میں ان سے پوچھوں گا کہ گڈ لائف کیا ہے، تو وہ 6 چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں گے. وہ 6 چیزیں آج ہمارے بھی نوجوان ان 6 چیزوں میں خوشی تلاش کر رہے ہیں. وہ کیا ہے 6 چیزیں؟ یہ 6 چیزیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ ایکچولی ہارورڈ یونیورسٹی، آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اس کے طلبہ جو تھے اسٹوڈنٹس، ان سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ جی تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز خوش کرتی ہے، تو نمبر 1 ان کی لسٹ میں تھا پیسہ، منی. اور فطری بات ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا پیسے میں خوشی ہوتی نہیں، یہ نان سائنٹیفک بات ہو جائے گی، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری جب جاب لگی تھی اور پہلی سیلری میرے ہاتھ آئی تھی تو وہ میری زندگی کا ون آف دی بیسٹ ڈیز تھا، بہت خوشی ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عارضی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ لوگ کی جب جاب لگتی ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن سال بعد 2 سال بعد پوچھو کہتے ہیں کہ یار بس اہم ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ نئی جاب تلاش کر دو. بہرحال پہلی ان کی چیز جو لسٹ پہ تھی وہ تھی پیسہ. دوسرا اچھی نوکری، گڈ جاب، انہوں نے کہا کہ اچھی نوکری مل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تیسرا آسم سٹف. آسم سٹف سے یہاں پہ مراد ہے کہ ایسی چیزیں جن میں لیپ ٹاپ آ گیا یا گاڑیاں آ گئیں یا بائکس آ گئیں یا یہ کہ لیپ ٹاپس یا گیجٹس، تو انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں ہم خریدتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے. یہ تیسری تھی. چوتھے پہ تھا سچی محبت، ٹرو لو، یعنی کسی سے محبت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ سچی محبت جو ہے وہ زندگی میں مل جائے. 5ویں پہ تھا اچھی جسامت، پرفیکٹ باڈی، یعنی صحت مند پلس یہ کہ باڈی بھی اچھی بنی ہوئی ہے. اور 6 پہ ہے گڈ گریڈز، اچھے گریڈز یونیورسٹی میں، کالج میں. تو انہوں نے کہا یہ 6 چیزیں جو ہے وہ ہمیں خوش کرتی ہیں. اب کہتا ہے کہ کماؤ، کھاؤ، بزنسز کرو، لیکن ہم یہاں بات کریں ایکسٹریم مادہ پرستی، یعنی شدت سے جو مادہ پرستی ہوتی ہے کہ جب انسان خدا کو ہی بھول جائے. پہلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وعدہ کہ تمہیں ایک پاکیزہ زندگی اللہ رب العالمین دے گا اور تمہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم دے دے گا جس سے تم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا سکو. دوسری جو چیز اس میں مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایسی زندگی
جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزاری جائے. اور یقین کیجئے کہ اس سے خوشگوار زندگی نہیں ہو سکتی جو رب کی اطاعت میں گزرتی ہے, کہ بندہ گناہوں سے بھی بچ رہا ہے, پوری اپنی کوشش کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا ہے, اطاعت کر رہا ہے. تیسری جو چیز انہوں نے بیان کی جی کہ جو حیات طیبہ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے گا, اور یہ توفیق اللہ کی ہی طرف سے. یقین کیجیے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں بری ہوں اس نفس سے, بے شک نفس ہمارا تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا, توفیق نہ ہوتی, تو یہ معاملہ نہ ہوتا. یعنی نبی کہہ رہا ہے کہ میرے رب کی توفیق تھی تو میں اس گناہ سے بچ گیا. وہ گناہ آپ کو پتا ہے پورا واقعہ, ٹھیک ہے, کس گناہ کی طرف اشارہ ہے. تو تیسری چیز ہے جی کہ توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی, یہ حیات طیبہ ہے. چوتھی چیز اس میں مفسرین نے بتائی کہ اللہ رب العالمین آپ کو اچھا کردار دے دے گا, اور یہ بھی رب کی ہی عنایت ہے. اچھے کردار میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں, اس میں صبر آتا ہے, اس میں شکر گزاری آتی ہے, اس میں اچھا اخلاق آتا ہے, اس میں جو ہے وہ ایک شگفتہ مزاج آتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک شگفتہ زبان وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں اچھے کردار میں آتی ہیں. اور پھر پانچویں چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اطمینان دے دے گا, اور اللہ تمہیں آسانی دے گا تمہارے معاملات میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکلات آئیں گی نہیں, یا تمہارا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا, تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا, نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی مشکل آئی بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل میں غنا دے دے گا, یعنی تم مقابلہ کر لو گے اس خوشی کا آسانی کے ساتھ. اللہ آسانی پیدا کر دے گا تمہارے معاملات میں, یہ حیات طیبہ ہے. اور اطمینان دے دے گا. جیسے آپ دیکھیے کہ زمین آسمان کا فرق ہے مسلمان کے اور دہریے کے عقیدے میں. یہی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملہ لوگ کیا کہیں گے, یہ اصل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری خوشی. اور مثال کے طور پہ دیکھیں نا, کئی لوگ دین پہ آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کیا چیز روک دیتی ہے, لوگ کیا کہیں, ٹھیک ہے, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ جو ہے مجھے مولوی کہیں گے وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہے کہ وہ دین میں آگے خوش رہنا چاہتے ہیں, گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو ایک پیئر پریشر ہے, لوگوں کی طرف سے جو تانے ہیں وہ پھر انہیں ڈرا دیتے ہیں. اور اس پہ میں کوئکلی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ تو فرضی ہے لیکن یہ کہ ظاہر ایک مثال دینے کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور واقعہ یہ ہے جی کہ ایک بادشاہ تھا, اس کی سلطنت میں ایک شخص رہتا تھا, اور اس شخص کے پاس ایک بہت ہی نایاب گھوڑا تھا, بہت ہی نایاب گھوڑا. بادشاہ جو تھا وہ گھوڑوں کا بہت شوقین تھا. بادشاہ کو پتہ لگا کہ اس شخص کے پاس تو سب سے نایاب گھوڑا ہے, تو اس نے اپنے وزراء کو بھیجا, کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہو کہ بادشاہ اس کو خریدنا چاہتا ہے. بادشاہ وقت وزراء آئے, اس شخص کو جب بلایا, کہا جی کہ آپ کا گھوڑا بادشاہ کو پسند آ گیا, بڑے خوش قسمت ہیں, تو بتائیے کتنی رقم چاہیے آپ کو, ہم منہ مانگی رقم دیں گے. بادشاہ نے کہا منہ مانگی رقم. تو وہ شخص مسکرایا, اس کی ویلیوز بہت اسٹرانگ تھی, اس کے اقدار بڑے مضبوط تھے. اس نے کہا مسکرا کے کہ دیکھیں جی یہ گھوڑا فار سیل نہیں ہے, اس گھوڑے کے ساتھ میرے جذبات ہیں, بچپن سے بچے کی طرح پالا ہے, تو میں وہ انسان تو نہیں ہوں کہ میں اس کو کچھ پیسوں کے لیے جو ہے بیچ دوں گا. وزراء بڑے حیران ہوئے, بڑا پریشان ہوئے, کہتے کہ سوچ لو. بادشاہ سلامت منہ مانگی رقم جو ہے تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. اس نے مسکرا کر کہا کہ میں نے سوچ لیا اور میں اسے نہیں بیچ سکتا. واقعہ آگے جاتا ہے جی کہ لوگ آ جاتے ہیں اور لوگ اسے تانا دینا شروع کرتے ہیں کہ تو کتنا بدقسمت ہے, یعنی ایک گھوڑے کے لیے تو نے بادشاہ کی آفر کو ٹھکرا دیا. اب دیکھیں لوگوں کا پریشر آنا شروع ہوا. اس کے بعد واقعہ یہ ہوا جی کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے. دوسرے تیسرے دن بس بھاگ گیا, چلا گیا وہاں سے. لوگ آ گئے, کہتے ہوں نرام, ہم نے کہا تھا بیچ دیتا, اب تو بھاگ گیا, اب تو کیا کرے گا. اس نے مسکرا کر کہا اللہ کی مرضی, اللہ بہتر جانتے ہیں کیا معاملہ ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے اس سے بہتر دے دے, ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے دے. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہوا یہ جی واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا 12 گھوڑے اور لے آیا اپنے پیچھے, یعنی وہ گھوڑوں کا سردار تھا, وہ بھاگا تھا لیکن بھاگ کے 12 گھوڑے وہ اور لے آیا. اب پھر لوگ جمع ہو گئے, کہتے واہ یہ تو تیرا پلان تھا, تو بڑا خوش قسمت ہے, تم نے تو جان کے گھوڑے کو بگایا تھا تاکہ 12 گھوڑے اور آ جائیں.
وہ مسکرایا, اس نے کہا کہ میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا, تم لوگ جو ہے نا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کا ایک جو ہے نا وہ تم ایونٹ پکڑتے ہو, ایک انسیڈنٹ پکڑتے ہو اور پوری زندگی کو اسی طرح سے سمجھتے ہو کہ جی بس یہ ہوگا. تو اس نے کہا یہ اللہ کی دین ہے الحمدللہ, اور گھوڑے آ گئے. اور پھر بس آخری چیز کے واقعہ ایسے ہے کہ وہ جو گھوڑا تھا, جو مین گھوڑا تھا, اس پہ اس کا بیٹا سوار تھا ایک دن. تو اس گھوڑے نے کیا کیا کہ جی وہ اس کے گھوڑے پہ سوار تھا اس کا اکلوتا بیٹا, اور گھوڑے نے دبک کے جو ہے اس بچے کو گرا دیا تو اس بچے کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لوگ پھر آ گئے, کہتے دیکھا یہ ہے ہی منحوس, اس کو اگر تو شروع میں بھیج دیتا تو آج تیرا جو اکلوتا بیٹا ہے اس کی ٹانگ نہ ٹوٹ. اس نے پھر دکھ کا اظہار تو کیا, لیکن اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو لکھا تھا, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحت دے, تندرستی دے, پتہ نہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے, لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ میں شروع سے اب تک ٹھیک کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی ویلیوز اور اقدار کے مطابق چل رہا ہوں, لوگوں کے ڈر سے وہ فیصلے چینج نہیں کر رہا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی بات سننی نہیں, عقل مند لوگوں کی بات سننی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں نیگیٹو لوگوں کی. اب ہوا یہ کہ اس جگہ خانہ جنگی ہو گئی, جنگ چھڑ گئی, اور اصول یہ تھا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ جس کسی کا بھی لڑکا ہے جوان وہ ہماری آرمی میں آئے, وہ ہمارا سولجر بن کے لڑائی کرے. اب بادشاہ کے سولجرز آئے وہاں پہ فوجی, اور ہر گھر میں جو ایک اکلوتا بیٹا یا 2 بیٹے 3 بیٹے جو بھی تھے انہیں لے گئے, کہتے جی کہ یہ تو اصول ہے کہ ہم نے ان سے لڑوانا ہے. جنگ چھڑ گئی, جب اس کے گھر آئے تو دیکھا وہ اس کے بیٹے کی تو ٹانگ ٹوٹی ہے, اس کو کہا رہنے دو, یہ ان کے پاس کرو. اب لوگ دوبارہ آئے, کہتے واہ تو تو بڑا خوش قسمت ہے, تیرا بیٹا تیرے پاس ہے, ہمارے بیٹے جو ہے وہ لے گئے وہ لوگ. اس نے کہا بس میری بس ہو گئی ہے, تم لوگ انتہائی کل ذہن لوگ ہو, اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم زندگی کا ایک جو ہے وہ انسیڈنٹ پکڑتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمام زندگی برباد ہو گئی. تو دیکھیے یہ بڑا زبردست واقعہ ہے ہمارے لیے کچھ باتیں سمجھنے کے لیے. میں نے جیسے پہلے کہا فرضی ہے, لیکن یہ کہ کچھ ایسی مثالیں اور کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے لیسن والے ہوتے ہیں. اس میں لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو اپنی اقدار, اپنے ویلیوز پتہ ہونے چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے دین کیا کہتا ہے. اس کے بعد لوگ جو مرضی کہتے رہیں, کرٹیسائز کریں یا آپ کو کوسیں یا آپ کو تانے دیں, آپ جمے رہیں, آپ کھڑے رہیں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچیں. یہ چیز آپ کو بہت آگے لے جائے گی. خوشی آئے گی, بدلہ لے سکتے ہیں ہم, بدلہ لینے کی پوری سکت ہو اور انسان معاف کر دے, یقین کریں اسے وہ خوشی بدلہ لے کے نہیں ہوگی جو کسی کو معاف کرے. اس لیے اپنے دلوں سے بوجھ ہٹا دیں. کسی سے ناراضگی چل رہی ہے گلے مل لیں, کسی سے کوئی شکایت چل رہی ہے شکایت کو دور کر لیں, کسی سے بہت عرصے سے لا تعلقی چل رہی ہے تعلق کو قائم کر لیں, اور اسی کو کہتے ہیں لیٹ اٹ گو. اور یہ ایک آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں, بڑا زبردست کوٹ ہے. کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ پڑنا. کیوں؟ کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات رب کے ہاں متعین ہوتے ہیں. اگر چینج یور ویژن, اپنے دیکھنے کے انداز کو بدلیے, اپنی سوچ کو بدلیے. اس پر ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے, وہ بھی ایک میں بھی فرضی ہے لیکن ایک مثال بڑی زبردست ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری نظر خراب ہو رہی ہے, تو مجھے بتایا میں کیا کروں. تو ڈاکٹر نے ایک اس کے ساتھ جوک کیا, ویسے اسے ڈرایا, کہا کہ ہاں آپ کی تو نظر بہت خراب ہو گئی ہے, آپ کو نہ صرف سبز کلر نظر آئے گا تو آپ صرف سبز کلر دیکھیں. وہ شخص بڑا پریشان ہوا, گھر آیا, اس نے دیواروں کو سبز کر لیا, اس نے چھت کو سبز کر لیا, اس نے بیڈ کی چادر سبز بچھا لی, اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا کمرے میں, ہر چیز سبز کر دی. گھر والوں کو کہا میرے سامنے آنا ہے تو سبز جوڑا پہن کر آنا ہے ورنہ نہیں آنا. ایک دن ڈاکٹر آیا, اس نے دیکھا ہر چیز سبز ہے, بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا؟ کہتا آپ نے تو کہا تھا ہر چیز سبز ہونی چاہیے. ڈاکٹر نے جیب سے سبز چشمہ نکالا, کہا بیوقوف یہ پہنو ہر چیز سبز ہو جائے گی. تم جو ہے دیواروں کو, چھتوں کو, لوگوں کو سبز بنانے میں جو وہ لگ گئے. تو دیکھیے اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بجائے کہ اس بات پہ پڑتے رہے وہ فلانا کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے, وہ کیوں نہیں میری بات مان رہا ہے, آپ اپنی سوچ, اپنا دیکھنے کا انداز چینج کیجیے.
लो यार ख़त्म हो गया बयान ख़त्म हो चुका है और अभी शेख साहब जा रहे हैं तो हम लोग भी निकलते हैं वापस। बुरा हाल हो गया पसीने से, ओए होए होए मज़ा आया सुन के। आवाम का भाईजान रश ही बहुत ज़्यादा और यहाँ से हम लोग ने निकलना है, अभी नीचे जाना है, ठीक है ऊपर थे। ओए होए होए होए। ये देखें जी अभी तक चोट खत्म नहीं हुई। ठीक है भाई सलमान है, फिर जाके सोवो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ फिर आपको शाम को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मतलब चल ठीक है फिर भाई सलमान ने दरख्त होता जी आला। चलो यार घर चलते हैं, भाई नींद है देखो कितनी ज़्यादा आई हुई। तेरा कोई निज़ाम नहीं समझ आंडिया मैनू।